बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में एक गांव में जो है दो आदमियों के दरमियान एक तनाज़ा छिड़ जाता है। उसमें से एक लोहार होता है और जो दूसरा शख्स होता है वो कोई रुई का कारोबार करता है। तो जनाब ये दोनों गांव का जो मौलवी होता है उसके पास जाते हैं कि जनाब मौलाना साहब हमारे दरमियान जो है आप जो है फ़ैसला करें कि ये किसका मतलब है कि जो मुतालबा है या जो डिमांड है वो जायज़ है। अब कोई ज़मीन का तनाज़ा होता है, क्या होता है, बहरहाल तो मौलवी साहब कहते हैं ठीक है जनाब, मैं किताबें पढ़ के तो मैं जो है शरीयत के मुताबिक जो है कल आपको फ़ैसला सुनाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद जनाब घर चले जाते हैं और जो लोहार होता है सबसे पहले वो जनाब एक कुल्हाड़ी मौलवी साहब के लिए देकर आता है ज़बरदस्त किस्म की कि जनाब ये आपके लिए गिफ्ट है, तो आप जो है बराए मेहरबानी मेरे जो है हक़ में फ़ैसला फरमाएं। मौलवी साहब कबूल कर लेता है। उसके बाद जनाब शाम के वक्त जो है जो रुई वाला होता है वो जनाब एक बोरी जो है भर के तो वो मौलवी साहब के घर जो है लेके जाता है और उससे कहता है कि जनाब मौलाना साहब ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, बस आप मेहरबानी करें मेरे हक़ में फ़ैसला फरमाएं। उसके बाद जनाब क्या होता है कि मौलवी साहब कहते हैं ठीक है। अगले दिन आता है, फैसले का टाइम आता है, तो ये बैठे होते हैं, गांव के कुछ और लोग भी बैठे होते हैं। अब जनाब ये लोहार उसको कहता है कि मौलाना साहब कुल्हाड़ी के वार से जो है इंसाफ के ऊपर फैसला फरमा दें। मौलवी साहब बेचारे ने दूसरे से रुई ली होती है, तो मौलवी साहब कहते हैं यार वो तो मैं कर देता, लेकिन असल में मेरे मुंह में जो है ना रुई आ रही है जो मुझे फैसला देने से रोक रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी केसेस इमरान खान साहब के सामने जो है वो बने हैं, तो इन जजों के मुंह में जो है पता नहीं रुई आ रही है या इन्होंने पता नहीं मुंह में घुंगलियाँ डाली हुई हैं या पता नहीं इनका जो है वो अकल कहीं जो है वो छुट्टी पे गई हुई है। तो मतलब साफ वाज़ेह नज़र आता है कि ये इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, बल्कि कत्ल आम कर रहे हैं। यानी एक आम आदमी को भी पता चलता है कि जनाब ये जो है फ़ैसले गलत हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन वो दी जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला फ़ैसला जो उन्होंने दिया वो था साइफ़र का फ़ैसला। अब उसका जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो एक यहाँ पे एक टीवी चैनल पे, मुझे नाम उसका भूल गया है, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है बड़ा खूबसूरत पैराए में उसको जो है बयान किया है। वो कहते हैं कि जनाब साइफ़र का फ़ैसला क्या है। कहते हैं इस साइफ़र का केस ऐसे है कि जनाब एक मालिक मकान है और एक चौकीदार है। तो कहते हैं चोर जो हैं वो चौकीदार को ख़त लिखते हैं कि जनाब हम आएंगे और आप मिलके जो है आपके जो मालिक मकान है इसके घर में चोरी करेंगे, इसके घर में डाका डालेंगे। और जो है वो ख़त उसको लिखते हैं। जब वो ख़त लिखते हैं तो वो ख़त जो है गलती से या जिस तरीके से भी जो है वो मालिक मकान के हाथ में लग जाता है और मालिक मकान वो ख़त पढ़ लेता है। उसके बाद जनाब जब चौकीदार को पता चलता है कि जनाब इस तरह का इसने मेरा ख़त पढ़ा है, तो वो जनाब उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है और जनाब मालिक मकान को गिरफ़्तार कर लेता है, उसको घर से निकाल लेता है और उसके घर पे कब्ज़ा कर लेता है। तो कहते हैं साइफ़र का सारा केस ये है। अब मतलब है कि मैं तो इसको एलेबोरेट नहीं करता, मज़ीद नहीं बयान करता, लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि कौन मालिक मकान था, कौन चौकीदार था और क्या प्लान था और कहाँ से जो है वो ख़त आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। लेकिन बहरहाल उस केस में, साइफ़र के केस में, इनको जो है यानी जो मालिक मकान है उसको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि चौकीदार और जो है वो चोर उसका कुछ नहीं होता है, उसका कुछ नहीं बनता है। तो ये साइफ़र के केस है। अच्छा, अब जनाब आ जाएँ तोशाखाना के केस पे। अब तोशाखाना का केस जो है एक घड़ी ली गई, ठीक है, और उसको जो है उसकी जो जितनी परसेंट भी पेमेंट थी वो अदा कर दी गई और उसको बेच के तो जो है जो भी किया गया कानूनी तौर पर ये अमल जायज़ है। हाँ, जो नाजायज़ अमल है वो दूसरे सरबराहान मुमलिकत जो है वो कर चुके हैं, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो ले चुके हैं, जो है दोनों बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो ले चुकी हैं और उनका कोई जो है उनसे किसी ने नहीं पूछा। लेकिन इन्होंने घड़ी ली और उस घड़ी की जो कीमत इन्होंने लगवाई है वो किसी दुबई में किसी ताजर से लगवाई है और वो भी उसको फ़ोटो दिखा के लगवाई है। असल में बात यह है कि अगर ये सच्चे होते तो ये जो है जिन्होंने तोहफ़ा दिया था उनसे लगवाते कि इसकी क्या कीमत होगी।
تو وہ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایسے ہی ڈرامہ کر کے تو اس کو جو ہے اس میں 14 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، یعنی 10 سال سائفر کے اور 14 یہ، تو یہ تقریباً 24 سال کی سزا بن جاتی ہے۔ لیکن آج جو ہے میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا تھا یہ جو کل فیصلہ آیا ہے عدت کے حوالے سے۔ اب جو پہلے جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو غلط تھا، لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا ہے نا، یہ تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے یعنی ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ یعنی 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ملے گا کہ جناب کسی پہ جو ہے یہ فرد جرم عائد ہوئی ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اسلام جو ہے وہ انسان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اگر کچھ ہو بھی، اگر کوئی غلط ہو بھی تو اللہ تعالیٰ بھی پردہ ڈالتا ہے اور پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو عدالت میں ڈسکس ہوئی ہیں یہ عین سراسر اسلام کے منافی ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ کس طرح غلط کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا موقف جو اسلام کا ہے، اور وہ آپ نے ان سے سنا ہوگا، یہ جو مفتی صاحبان ہیں یہ خود بتا چکے ہیں کہ عورت کا جو بیان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ عورت کو پتہ ہے کہ اس کی مدت کب پوری ہوتی ہے، یعنی ایگزیکٹ ایام کا آپ نہیں بتا سکتے کہ جناب 3 مہینے کا ٹائم ہے یا 2 مہینے کا ٹائم ہے یا 4 مہینے کا ٹائم ہے، وہ عورت کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جب وہ بیان دے دیتی ہے تو اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ مفتی سعید کا جو ہے نا اس نے بھی یہی کہا ہے، غامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی آپ سن لیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اسلام کی دھجیاں جو ہے انہوں نے بکھیری ہیں اور مذاق اڑایا ہے۔ نمبر 2، مفتی صاحب پہلے بیان دے چکے ہیں یہی والا کہ جی عورت کا جو بیان ہوتا ہے کہ اس کی کب مدت پوری ہوتی ہے یہ معتبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ وہ مفتی صاحب اپنے بیان سے پھر گئے ہیں اور یہاں پہ جناب وہ دوسرا بیان انہوں نے داغ دیا ہے، یعنی پریشر کی وجہ سے ہے، یا یہ وہی جو ہے وہ کلہاڑی والے یا وہ روئی والے مولوی صاحب ہیں جن کے منہ میں روئی آ جاتی ہے، مطلب ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے بیان سے پھر گئے۔ تو جھوٹے بندے کی تو ویسی گواہی جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں اس میں راوی کا بڑا جو ہے نا خیال کیا جاتا ہے، اگر کوئی راوی جو ہے تھوڑا سا بھی مشکوک ہو، اس کردار کا ہو یا جھوٹا ہو، تو اس حدیث کو جو ہے رد کر دیا جاتا ہے، اس حدیث کو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس جو ہے مفتی سعید کی پھر کیا وقت رہ گئی جو اپنے بیان سے ہی پھر گیا؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اچھا جناب، تیسرا پوائنٹ جو محترمہ کے شوہر، سابقہ شوہر جو خاور مانیکا صاحب ہیں، وہ پہلے ایک بیان دے چکے ہیں۔ جب یہ پہلی دفعہ عمر چیمہ نے جو ہے یہ سٹوری کی تھی تو اس پہ جو ہے اس نے بیان دیا تھا اور اس نے یہ تصدیق کی تھی کہ میری جو وائف، سابقہ وائف ہیں، وہ انتہائی پاک باز عورت تھی۔ اب وہ بیان دے کے 5-6 سال بعد جو ہے وہ اپنے بیان سے پھر گیا ہے اور وہ جو ہے اب اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جھوٹا انسان ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جھوٹے انسان کی جو ہے وہ کس طرح آپ جو ہے اس کی شہادت قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہی سے پہلے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے اور وہ جناب اداروں کی کسٹڈی میں رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ نمودار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ یہ پہلے مقدمہ جو ہے کسی عام شہری نے کیا تھا، اور وہ جب بڑی عدالت میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں غالباً جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا استحقاق تو مجروح نہیں ہوا، آپ تو پارٹی نہیں بنتے، آپ کس طرح یہ کیس لے کر آئے۔ اچھا، ایک دن جناب وہ شہری کیس واپس لیتا ہے، اگلے دن جناب یہ منیکا صاحب جو ہے وہ اپنے نام سے کیس جو ہے وہ دائر کرتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میری وائف نے جو ہے عدت میں نکاح کیا۔ تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ اچھا، چوتھا یہ کہ ایک جو ہوتا ہے ملازم، جو ملازم ہوتا ہے وہ تو ایک غلام ہے، وہ تو آزاد نہیں ہوتا ہے۔ ابھی خاور مانیکا کا جو ملازم ہے، جو بھی اس کا نام ہے، تو وہ جو بیان دے رہا ہے یعنی اپنی سابقہ جو ہے وہ شوہر کی بیوی کے بارے میں، جو خاور مانیکا کی وائف کے بارے میں، تو وہ بیان بھی اس لحاظ سے جو ہے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہے وہ اس کا موجودہ ملازم ہے۔ یعنی ایک جج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن یا حسین، ان دونوں میں سے کسی ایک کی شہادت جو ہے وہ یہودی کے حق میں جو ہے ریفیوز کر دی تھی، ریجیکٹ کر دی تھی کہ وہ تو آپ کا بیٹا ہے، وہ تو ظاہر آپ کے حق میں جو ہے وہ شہادت دے گا۔ اور یہ جو ہے ملازم، موجودہ ملازم، وہ خاور مانیکا کے حق میں شہادت دے رہا ہے اپنی سابقہ مالکن کے خلاف، تو یہ تو شہادت ویسے ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عام آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 6 سال بعد اس کا ضمیر جاگ گیا، یعنی اگر اس نے کیس کرنا ہی تھا تو اس کو چاہیے تھا اسی وقت کرتا،
سال بعد کر لیتا، 6 مہینے بعد کر لیتا، لیکن نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ڈوریاں ہیں وہ کہیں اور جا کے ملتی ہیں. تو یہ بالکل بہرحال ایک غلط جو ہے وہ روایت قائم کی گئی ہے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ جو ہے وہ جب بھی کسی بڑی عدالت میں سنا جائے گا تو یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. لیکن اصل میں مقصد کیا ہے؟ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کی عزت کو اچھالنا ہے. وہ اس کی عزت کو اچھال رہے ہیں، کیونکہ ہر طریقے سے انہوں نے جو ہے کوشش کر لی ہے اس کو توڑنے کی، وہ نہیں ٹوٹا. اس کو انہوں نے جو ہے ڈیل کی آفر دی ہے کہ 3 سال تک کے لیے آپ بالکل خاموش ہو جائیں، سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنے بنی گالہ کے گھر میں رہیں، اور پرائم منسٹر بھی اس شخص کو بنائیں گے جس کا نام، یعنی ہم آپ کو 3 نام دیں گے، اور اس میں سے جس نام پہ آپ جو ہے یعنی ایگری کریں گے اس کو ہم پرائم منسٹر بنائیں گے، لیکن آپ نے 3 سال تک سیاست کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. تو اس نے ریفیوز کر دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آفریں ان کو دی گئیں، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو اب آخری حربہ اس پہ آ گئے ہیں کہ جناب ایک جو ہے یعنی بجلی کی رفتار سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیسز چلا کے تو اس کو سزائیں دے رہے ہیں. پوری دنیا ہنس رہی ہے، عوام ہنس رہی ہے، سارے لوگ ہنس رہے ہیں. اب جو ہے وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ عدالت فرش مقتل دھو رہی ہے، عدالت فرش مقتل دھو رہی ہے، اصولوں کی شہادت ہو گئی ہے. یعنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اصولوں پہ جو ہے ان کی شہادت ہو رہی ہے، قانون کی شہادت ہو رہی ہے، اسلام کے اصولوں کی شہادت ہو رہی ہے، شریعت کی شہادت ہو رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہے لگے ہوئے ہیں اس فرش کو دھو رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر یہ الزامات ہیں اور جس کو سزائیں دی جا رہی ہیں اس کو رتی بھر فکر نہیں ہے. اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسا لیڈر بھی آیا تھا کہ اس کو جناب 31 سال کی سزا انہوں نے دے دی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اور وہ جو ہے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو زندگی تو ظاہر ہے وہ تو ایک وقت مقرر پہ اس نے ختم ہونا ہی ہے، لیکن تاریخ اس چیز کو یاد رکھے گی کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو انہوں نے سزائیں سنائیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ مسکراتا رہا اور کسی ڈیل کو جو ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کوئی بارگیننگ نہیں کی اور اپنی عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑا رہا، یہ تاریخ کا جو ہے ایک سنہری جو ہے وہ باب میں یہ چیز لکھی جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ لیڈرشپ کی 4 کوالٹیز بتائی تھی. پہلی اس نے کہا تھا کہ سچائی، کہ لیڈر ہمیشہ سچا ہوتا ہے. دوسری اس نے بتائی تھی کہ انصاف پہ کھڑا ہوتا ہے. تیسری اس نے بتائی تھی کہ لیڈر جو ہے سیلف لیس، بے لوس ہوتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتا. اور چوتھی اس نے بتائی تھی کہ بہادر ہوتا ہے. یہ 4 کوالٹیز جو اس نے بتائی تھی وہ 100% عمران خان کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں. وہ سچا بھی ہے، وہ انصاف پہ قائم بھی ہے، وہ بے لوس بھی ہے، اور وہ بہادر بھی ہے. اس لیے جو ہے تمام نظام آپ کا ہار چکا ہے. نظام پہ لوگ تھوک رہے ہیں، تھو کر رہے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ جو ہے بے شرم ہو گئے ہیں. ان کی جو ہے یعنی جو ہے ڈوریں کہیں اور سے کوئی ہلا رہا ہے اور یہ جو ہے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. یعنی جو ہے غیر ملکی طاقتوں کے غلام بن کے جو ہے اپنے لوگوں اور اپنے سابقہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کر رہے ہیں. تو اس ملک میں جو ہے ایک عام آدمی کی وقت ہوگی. تو اس لیے جو ہے اگر ہمارے ملک کی عدالتی نظام پہ جو ہے انگلیاں اٹھتی ہیں اور جو ہے بین الاقوامی سطح پر ہمارا جو ہے عدالتی نظام ہے وہ تقریباً 130، 131، 32 کے نمبر پہ آتا ہے. تقریباً جو ہے میرا خیال ہے کوئی 150 یا 160 ملکوں کی جو رینکنگ بنی ہے تو اس میں جو ہے ہم تقریباً 132، 131 پہ آتے ہیں. تو یہ رینکنگ میرے حساب سے انہوں نے تھوڑی سی بہتر دے دی ہے. اس حساب سے تو ہمیں لاسٹ میرا خیال ہے کہ آخری 10 نمبر میں آنا چاہیے. تو یہ ساری بات جو ہے جو میں نے آپ سے کی ہے یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، آپ چاہے جو ہے جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہو، کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس ظلم کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ظلم جو ہے اگر آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کسی عزیز، کسی قریبی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس ظلم کے خلاف آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ نے جو ہے اس ظلم کے خلاف ووٹ دینا ہے. جب آپ اس ظلم کے خلاف ووٹ دیں گے اور جو ہے جس شخص پہ ظلم ہو رہا ہے اگر وہ باہر نکل آتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ نظام بدلے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.